रहीम नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में 3 अहम पॉलिटिकल खड़ाक हुए हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान किया है। ना सिर्फ ये अनाउंसमेंट की गई है बल्कि उन 5 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ से एक्सपेल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इन 5 अरकान को पार्टी से क्यों निकाला गया है, सच क्या है, असल कहानी क्या है? क्योंकि कहने के तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम पर वोट डालने पर इन 5 अरकान को निकाला गया है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं उनका पेट भरने के लिए ये कार्रवाई तो नहीं की गई? एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरी खबर जो गंडापुर साहब ने 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक का जो ऐलान किया है, इस ऐलान के जो हंडिया है बीच चौराहे फूट गई है। आलिया हमज़ा ने गंडापुर के इस ऐलान के जो चूल्हे हैं, ना सिर्फ इस एहतजाजी तहरीक के ऐलान की चूल्हें बल्कि गंडापुर की चूल्हें भी हिला के रखती हैं। और पार्टी की जो अंदरूनी कहानी है वो अंदरूनी कहानी खुल के सामने आ गई है। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये 90 रोज़ा एहतजाजी तहरीक है, ये 90 रोज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाशा लगाने जा रही है। ये 90 रोज़ा तहरीक होगी, ये 90 रोज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन होगी। तो ये चैलेंज दे कि गंडापुर साहब खुद कैसे फंस गए हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन 5 अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ से बरतरफ या फारिग या एक्सपेल किया गया है, उसमें एक MNA हैं औरंगज़ेब खिची साहब, दूसरे हैं इलियास चौधरी साहब, तीसरे हैं उसामा अली, चौथे हैं ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब और 5वें हैं मुबारक ज़ेब साहब। अब मुबारक ज़ेब का ताल्लुक बाजोड़ से है, ज़हूर हुसैन कुरैशी का ताल्लुक साहिवाल मुल्तान से है, उस्मान अली का ताल्लुक जो है वो साहिवाल से है, इलियास चौधरी का ताल्लुक उस्मान अली का ताल्लुक जो है वो साहिवाल से, इलियास चौधरी का ताल्लुक गुजरात से, और औरंगज़ेब खिची का ताल्लुक मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA होने का क्लेम जो है वो आज PTI ने किया है। आज नाज़रीन 5 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उन 5 नोटिफिकेशन में इन 5 अरकान को इस इल्ज़ाम के साथ पार्टी से निकाला गया है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उसमें यह फैसला किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं करेगी। तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपने चूंकि उस तहरीक के हक़ में वोट डाला है, पार्टी डायरेक्शन की वायलेशन की है, तो लिहाजा आप 5 अरकान को अलग अलग नोटिफिकेशन के ज़रिए पार्टी से एक्सपेल किया जाता है और आपकी नाअहली भी होती है, यानी आप डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। नाज़रीन, कानून कुछ और कहता है। बेशक इन अरकान को पार्टी की जानिब से निकाल दिया गया है, पार्टी से फारिग कर दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन कानून की मंशा कुछ और है। कानून ये कहता है कि जब पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर कोई रुकने असम्बली, वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है या तहरीक इंसाफ का है, मौलाना साहब की जमात का है, अगर किसी सियासी जमात ने फैसला किया है कि हमने फ़लाँ आईनी तरमीम में वोट नहीं डालना, लेकिन उनकी पार्टी का कोई शख्स अगर वोट डाल देता है, तो कानून ये नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त नहीं देता कि आप उनको पार्टी से एक्सपेल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 63A के तहत उस बंदे के ख़िलाफ़, वो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करने वाला एक बंदा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके ख़िलाफ़ आप नाअहली का, डिफेक्शन का आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल करेंगे। आप उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से मांगेंगे। आप उनको बताएंगे कि ये हमारी पार्टी का फैसला हुआ था, ये बंदा हमारी पार्टी का है, ये बंदा हमारी पार्टी में शामिल हुआ था, हमारे टिकट से लड़ा था, ये इसकी वाबस्तगी का सबूत है, ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास जिसमें फैसला किया गया था कि तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालना था,
لیکن اس نے چونکہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کر دی ہے، لہٰذا آرٹیکل 63 کے تحت اس کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا جائے بلکہ اس کو قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی ہٹایا جائے، ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ لیکن یہ تو تحریک انصاف نے کیا ہی نہیں، سمپلی ایک پارٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہہ دیا کہ آپ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں۔ بھئی کیسے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں آپ کے کہنے پر؟ وہ تو رکن اسمبلی رہیں گے جب تک آپ ان 5 ارکان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس آرٹیکل 63 کے تحت الیکشن کمیشن میں فائل نہیں کریں گے۔ تو میں تو اس کو صرف محض یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رسمی کارروائی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک دکھاوے کی کارروائی کی گئی ہے، محض آئی واش ہے یہ ساری کارروائی۔ یعنی اگر آپ قانونی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو ان کو پارٹی سے نکالنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ وہ رکن اسمبلی تو تب بھی رہیں گے، بلکہ عثمان علی تو مسلم نواز میں جا چکے ہیں۔ آپ کی اگر ہیں تو ان کو ایکسپیل کرائیں، بڑا سٹرونگ کیس ہے۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا وہ شخص ڈسکوالیفائی قرار ہوگا، وہ شخص نااہل قرار پائے گا۔ تو پھر آپ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس کیوں نہیں فائل کرتے؟ کیونکہ اگر آپ نااہلی کا ریفرنس دائر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 لوگ آپ کی پارٹی کے تھے نہیں، آپ نے صرف دعویٰ کیا تھا، آپ نے صرف کلیم کیا تھا کہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ اگر آپ ریفرنس فائل نہیں کرتے تو یہ دعویٰ تقویت پکڑے گا کہ یہ آزاد ہی تھے۔ اگر آپ کی پارٹی کے تھے تو آپ ان کے خلاف ریفرنس فائل کرتے ڈسکوالیفیکیشن کا، جو کہ آپ نے فائل نہیں کیا۔ اگلی ناظرین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری جو تحریک ہے وہ 90 روزہ ہے اور 90 دن کی یہ تحریک 5 اگست کو جا کے اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گی، اور اس تحریک کے ذریعے یا آر ہوگا یا پار ہوگا، 90 روز میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے سیاست کرنی ہے یا سیاست نہیں کرنی۔ اور اس تحریک کی قیادت گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے کریں گے۔ اب یہ جو 90 روز کی ڈیڈ لائن گنڈا پور صاحب نے دی ہے، اس پہ سوال اٹھا دیا ہے، یعنی پلان دیا ہے گنڈا پور صاحب نے، اور سوال اٹھایا ہے تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ نے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کیا کہا ہے ناظرین؟ عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس سارے پلان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے۔ احتجاجی تحریک کے جو ہنڈیا ہے اسے بیچ چوراہے گنڈا پور صاحب کے پلان کو، اس احتجاجی تحریک کی ہنڈیا کو بیچ چوراہے عالیہ حمزہ نے پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کہتی ہیں ویسے تو میرے تک پہنچنے والے کچھ اطلاعات کے مطابق پچھلے 2 دن سے میں بہت مصروف ہوں، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا۔ یعنی عالیہ حمزہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی والوں سے جب میرا پوچھا گیا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ اس تقریب میں کیوں نہیں آئیں جو مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ ہوئی، تو کہا گیا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ مصروف تھیں۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پچھلے 2 دن میں میری جو مصروفیت بتائی جا رہی ہے میرے خود کے نالج میں نہیں کہ وہ مصروفیت کیا تھی، میری 2 دن کی میری انگیجمنٹس کیا تھیں۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ کیا کوئی اس مصروفیت پہ روشنی ڈالے گا؟ آگے کہتی ہیں کہ وزیر اعظم، اب وہ عمران خان کو ابھی بھی اپنا وزیر اعظم مانتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا؟ یعنی گنڈا پور صاحب نے 90 روز کی جو ڈیڈ لائن تھی اس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا آج یا کل اعلان ہوا ہے، تحریک کہاں ہے اور کیسے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ میں سے کسی کو نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ ہمارا فوکس اور نشانہ صرف عمران خان کی رہائی ہے، نعرہ صرف ایک ہے، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ اب ناظرین یہاں پہ بات کر دی ہے عالیہ حمزہ صاحب نے کہ 90 دن کا پلان کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کسی جگہ پہ تھا ہی نہیں، ہمارا پلان تو عمران خان صاحب کی رہائی کا ہے، یہاں پر تو اپنے سیاسی کریئر کے خاتمے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین عالیہ حمزہ صاحبہ خاموش تھیں، لیکن اب عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس خاموشی کو توڑ دیا ہے، اور پریویس ویڈیو لاگ میں جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ صحافیوں کے ٹویٹ، سوشل میڈیا کے ایکس کے جو پوسٹ شیئر کیے تھے، اس میں نے کہا تھا کہ یہ اندر کی خبر ان تک کہاں کیسے پہنچی ہے۔ تو میرا اندازہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ان کو بتایا تھا، اور ٹھیک بتایا تھا، درست بتایا تھا،
بھئی وہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ پنجاب سے لوگوں کو نکالنا ہے تو ان لوگوں کو جو چیف آرگنائزر پنجاب کی ہے اس کو اعتماد میں لیں, اس کو ساتھ لے کے چلیں, اس کو بتائیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اس کو کچھ خبر ہی نہیں. بلکہ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جب پلان پوچھا گیا, لاہ عمل پوچھا گیا, تو بتایا گیا کہ وہ آف دے ریکارڈ ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ خاموش نہیں رہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ حق اور سچ پہ ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ حق اور سچ پہ ہیں. اچھا, گنڈا پور صاحب نے نہ صرف عالیہ حمزہ کو مائنس کرنے کی کوشش کی, جس کا جواب عالیہ حمزہ نے گنڈا پور صاحب کو دیا. گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی چیلنج کیا, کہا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, میرے بھائی کے خلاف مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن جیت کے دکھائیں. اس پہ ناظرین پھر کیا خوبصورت جواب دیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہے علی مین گنڈا پور, یہ تو ووٹوں سے جیتا ہی نہیں, یہ تو نوٹوں سے جیتا ہے. اور یہ گنڈا پور نہ 3 میں ہے نہ 13 ہے, بلکہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, بلکہ 313 میں ہے. یہ سی ایم کیسے بنا, گنڈا پور کو سی ایم بننے کا این آر او کس نے دیا, یہ سب کو معلوم ہے. اب ناظرین تحریک انصاف جو کہتی ہے نا کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن نے کروائی تھی, اب مجھے یہ بتائیں, اور ریٹرننگ افسران کے ذریعے کروائی گئی, یہ دھاندلی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوئی, یہ سوال اٹھتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کروایا تھا, اسی الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بھی ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کیے تھے. تو وہاں پہ فارم 47 45 والی کہانی کیوں نہیں ہے؟ یہ ناظرین پورا ایک پلان تھا نیریٹو بنانے کا, فارم 47 کا, فارم 45 کا, کہ جیت گئے تو حسبی اللہ, ہار گئے تو ہم فارم 47 فارم 45 کا بیانیہ بنائیں گے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اب کہتے ہیں نا کہ حکومت بے بس ہے, حکومت لاچار ہے, حکومت کے پاس فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھے, قیادت سے پوچھے, بھی آپ کے پاس فیصلہ سازی کا کون سا اختیار ہے؟ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے, ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. تو اصل کٹ پتلی تو آپ ہیں, اختیار تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. اب ناظرین وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی پنجاب میں 26 ارکان کے معاملے پر, جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 2 الگ الگ کمیٹیاں بنا دی تھیں, ایک تحریک انصاف کی, ایک حکومت کی, کہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں, اور اگر بات چیت میں اتفاق رائے ہو جاتا ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تو ان 26 ارکان کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے, جن کو نااہلی کا ریفرنس کا خطرہ درپیش ہے, ان کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا جائے گا. تحریک انصاف اتنا فیصلہ نہیں کر سکے, آج جو اجلاس ہونا تھا اس اجلاس میں شرکت کر سکے. اور احمد خان بچر صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے. گنڈا پور صاحب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گئے تھے. ناظرین کیا اس پہ کہا جائے, اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ پارٹی کے جو اندرونی لڑائیاں ہیں, جو اختلافات ہیں, جو فیصلہ سازی میں جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقدان ہے کہ فیصلہ نہیں کر سکتے, اس کا الٹیمیٹلی یعنی پی ٹی آئی کا حال یہ ہے کہ خان کے بغیر تحریک انصاف میں ہر کوئی خان بننے کے لیے تیار ہے. تحریک انصاف میں ہر کوئی عمران خان بننے کے لیے تیار ہے, اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ گنڈا پور صاحب اپنا اعلان کرتے ہیں. اب میں نے بھی 90 روز والی بات کہیں پہ نہیں سنی. 5 اگست تک خان صاحب نے کہا تھا پیک پہ لے کے جانا ہے, اور گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ 5 اگست کو ہم مستقبل کا لاہے عمل دیں گے, اور 90 دن میں آریا پار ہو جائے گا, یہ ہماری سیاست ختم, یا پھر ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. مجھے یہ گنڈا پور صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی چیف آرگنائزر کو بے خبر رکھ کے, لا علم رکھ کے, اس کو مائنس کر کے آپ کیسے اس تحریک کو کامیاب بنا پائیں گے؟ پہلے بھی پنجاب سے لوگ نہیں نکلے, آپ کی تمام تحریک ناکام ہوتی رہیں. اب آپ نے پنجاب کی چیف آرگنائزر کو ایک کھڈے لائن لگا دیا, اور اس پہ ٹھیک جواب دیا عالیہ حمزہ صاحبہ نے. باقی ناظرین پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بھی ایشو ہے,
تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کا جو معاملہ ہے اس پر ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور اس پٹیشن پہ سماعت ہونے جا رہی ہے کل۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ اب کہنے کو تو ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے جس میں لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے، جس میں پروونشل یعنی صوبائی نظام حکومت ہوتا ہے، جس میں وفاق یعنی وفاقی نظام حکومت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف یا صوبائی حکومت ہوتی ہے یا وفاقی حکومت ہوتی ہے، بلدیاتی سسٹم، لوکل باڈی سسٹم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ پارلیمانی نظام حکومت کا بیسک بنیاد ہے، پہلا پہیہ ہے پارلیمانی نظام حکومت کا لوکل باڈی سسٹم۔ یہ ہونا چاہیے، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کو پروگریس کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا سماعت ہوتی ہے، کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔